अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवा नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है हम सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के थर्ड पार्ट को। ये होगा उस नॉवल का लास्ट पार्ट। और जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। टूट ही तो गई है सभी तो जब ही तो सारी खुशियां मुझसे एक एक करके छीनती जा रही हैं। वो एक बात पर जोर देते ही वो बोली, तुम्हारी सारी खुशियां तुम्हारे पास ही मौजूद हैं, बस तुम थोड़ा सा परेशान हो गई हो, इसलिए इस पर परेशानी तो तुम्हें सब कुछ उल्टा नजर आ रहा है। तुम ज़्यादा सोचा मत करो, जानती हो ज़्यादा सोचने इंसान को परेशान कर देता है। वैसे उसका नाजुक हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, मगर मुझे तो आपने परेशान किया हो। बड़ी मासूमियत से बोली, ओह तो इसे इस डिप्रेशन की वजह ये है। आप खामोश क्यों है? मुझे क्या सोच रहे हैं? महीनों से सोच में डूबा देखकर पूछने लगी, ओहो वो कुछ नहीं, तुम नाश्ता करो। अनवर ने नाश्ता महीन के सामने रखा तो अवैस ने कहा, अभी दिल नहीं कर रहा। तो अभी दिल नहीं कर रहा तो ठीक है, फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भी छुट्टी नहीं करूँगा। अवैस ने धमकी दी। अच्छा मैं कर लेती हूँ नाश्ता। वो मुंह बनाते हुए बोली तो मुस्कुरा दिया। नाश्ते के बाद अवैस ने उसे नींद की टैबलेट देकर सलाह दिया था वो थोड़ा फ्रेश हो जाए। शाम तक वो सो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले वो जागी थी। वो खिड़की में खड़ी सूरज की अलविदाई किरणों को देख रही थी। इसी वक्त अवैस कमरे में दाखिल हुआ। उसे जागा देखकर उसके नज़दीक चला आया। सूरज की अलविदाई की शुआएं ज़मीन पर पड़ती कितनी अच्छी लगती है ना, अवैस बोल रहा था। ओहो ज़मीन से ज़्यादा पानी में अच्छी लगती हैं। जब सूरज समुंदर में उतरने लगता है तो यूँ लगता है जैसे नीलगों पानी में जैसी किसी ने आग लगा दी है। महीन बोली, हाँ समुंदर पर शाम का मंजर बहुत दिलकश होता है लगता है। आसमान पर समुंदर के साए बनते नजर आते हैं। अवैस ने भी कहा, मुझे समुंदर और शाम दोनों ही अच्छे लगते हैं। महीन ने बताया, आप अच्छी बातें कर रही थी, आपको तो आर्टिस्ट होना चाहिए था। अवैस ने तारीफ की तो वो खुल उठी। मैं तो हमेशा ही अच्छी बातें करती हूँ, ये अलग बात है कि आज आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं। वो खुश दिली से बोली तो मुस्करा दिया। अभी आप मूड में लग रही हैं, आज खूब बातें करते हैं। अब बताइए किस टॉपिक पर बात की जाए। वो उसके अंदर का डिप्रेशन दूर करने की घर से उसके साथ बातें करने का प्रोग्राम बना बैठा। जिस टॉपिक पर आप बात करना चाहिए उसी पर बात करते हैं। महीने मुस्कुरा कर कहा तो उसके गहरे स्याह चमकदार आंखों में देखने में लगा जो अब इसे डिस्टर्ब करने लगी थी। चले मैं आपसे जनरल नॉलेज के सवाल करता हूँ, देखते हैं आप कितनी ज़हीन है। अवैस ने हज़ारा मजाक किया। कहा, आप मेरा इम्तहान लेना चाह रहे हैं? मैं शायद महीन ने शायद आप मेरा इम्तहान लेना चाह रहे हैं शायद महीन ने कहा, क्या तुम इम्तिहान देने से डर रही हो? उसमें उसकी आंखों में देखकर पूछने लगा, मैं इम्तिहान देने से नहीं डरती। मैं आपने मेरे जितने इम्तिहान लेने हैं ले ले, मैं साबित कदम रहूंगी। महीन ने फौरन ही कहा, मगर मुझे तो यूँ लगता है अब जैसे आप में हिम्मत की कमी है। वैसे उसके ऊपर चोट की थी। बहुत हिम्मत है मुझ में, वो बड़े जब्स के साथ बोली। मुझे तो नहीं लगता। वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, इन हालात में जिस हौसले और हिम्मत से जी रही हूँ उस पर आपको शक नहीं होना चाहिए। वो तब कर बोली तो हंस दिया कि इन हालात की बात कर रही हैं आप? अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब कुछ है। दुनिया की हर नेमत ना शुक्री मत करो इन नेमतों की। अवैस बुरा मानकर बोला, मैं साइशाओं की बात नहीं कर रही। अगर जहनी सुकून और तवज्जो ना हो तो अभी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। क्या करना है मैंने इस दौलत का, जब दिल ही खाली है तो ये सब चीज़ें ही बेमानी है। वो भी बुरा मान गई थी, इसलिए कतरे गुस्से से खोया हुए दिल से बात कर निकल आई है तो दिल ही की बात कर लेते हैं। आपका दिल ज़िंदगी के मामले में क्या नज़रियात रखता है? बस के दिल की बातें जानना चाह रहा था। वो क्या सोचती है और क्या चाहती है और किस तरह के दावों की मालिक है, इसलिए बात निकाल रहा था। मेरा दिल तो बहुत सी आम सी ख्वाहिशात रखता है। आप अपने दिल की बातें बता दें, आपके दिल में क्या चल रहा है? महीने उल्टा उसी से सवाल कर डाला। मेरा दिल चाहता है कि मैं परिंदों की तरह फिजाओं में उड़ता फिरूं, खुश आसमानों की सैर करता रहूं। वो किसी शायर ने कहा ना, किस कदर बेसाख्तापन चाहती है ज़िंदगी, शाख से उड़ता परिंदा देखना और सोचना। बस इसी तरह का बेसाख्तापन मुझे अच्छा लगता है अपनी ज़िंदगी में। वैस पे हो रहा था। अच्छा, और मोहब्बत और हुस्न के बारे में क्या सोचते हैं आप? महीने अब बाकायदा उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया था। वो हंसने लगा। आप हंस क्यों रहे हैं? वो चौंकी थी अवैस के हंसने पर। तुमने तो इन मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया है, यूँ लग रहा है मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ और तुम न्यूज़ रिपोर्टर हो। वो हंस रहा था। सेलिब्रिटी ही तो हैं आप, इसलिए तो अपने नखरे हैं आपके। वो सोचने लगी, आप चाहें
آپ جو چاہیں سمجھے، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ وہ ضدی بچے کی طرح مچل گئی۔ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے اور محبت دل میں۔ اس نے عام سی بات کی، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے، میں نے ہر انسان کا نظریہ نہیں پوچھا، آپ کی رائے پوچھی ہے۔ وہ عام سا جواب پا کر چڑ کر بولی، یار حسن جہاں ہوتا ہے وہاں سب کو نظر آتا ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہ بھی سب کو دکھائی دے جاتی ہے۔ اب حسن کے لیے کوئی فارمولا تو اپلائی کیا جا سکتا نہیں، نہ ہی محبت اصولوں، باقاعدہ اور ضوابط کی محتاج ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنی انک سے، اپنی نگاہوں سے، دل سے، تجربے سے ان کی تعریف کرتا ہے یا مسترد کر دیتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے ایک ہی فارمولا ہر جگہ اپلائی کیا جائے۔ یہ تو اپنے اپنے احساس پر منحصر ہوتا ہے کہ کون اس کی طرح محسوس کرتا ہے۔ ویس بول رہا تھا، یعنی آپ کی محبت حصولوں کی پابند ہے؟ مہین نے سوال کیا۔ زندگی کی کئی رنگ ہیں، اصول، قاعدے اور ضابطے ہیں، یا پھر یوں سمجھ لو کہ محبت کے بھی فارمولے ہوتے ہیں یا کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہماری اپنی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے سامنے کا منظر بھی ہم ویسے ہی دیکھتے ہیں۔ دیکھیے نا، بعض لوگوں کے لیے کوئی چہرہ خاص ہو جاتا ہے تو وہ اس کے نقش گری خود کرنے لگتے ہیں۔ نگاہ تو آئینے ساز ہے، وہ خود کو اس کو تراشتے نہیں، اس کی شبیہ خود بناتے ہیں تاکہ وہ دوسروں میں نمایاں ہو جائے۔ اس کا سارے کا سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ وہ محبت میں اس انسان میں وہ سب بھی دیکھ لیتے ہیں جو دوسروں کی نظر میں نہیں آتا۔ ویسے بڑے دلکش انداز میں محبت کی نقش گیری کر رہا تھا۔ مہین اسے دیکھ کے گئی، بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ وہ خود بھی بت پراش کر اسے دیوتا مان لیتے ہیں، دیوتا خود اور خود سے تراشتے ہیں بت۔ یہ سے کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا، یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتھر کے صنم اور مجسم انسان سے کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا۔ مہین کو اویس کی باتیں دلچسپ لگی تو وہ بحث پر اتر آئی تاکہ وہ اویس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات کر سکے۔ ڈیئر، یہ معاملہ دل کا ہوتا ہے، جب دل کسی پر انحصار ہونے کو چاہے تو پھر وہ عام ہو یا خاص، کیا فرق پڑتا ہے؟ پتھر کا صنم یا ہو یا گوشت پوست کا انسان، محبت کی خیر نگاہی میں کمی نہیں آتی۔ محبت کرنے والے لوگ محبوب کی بے رخی پر اس کو چاہے جاتے ہیں، ان کی چاہت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اتنی گہرائی کہاں سے آ گئی محبت میں، یہ تو بتائیں۔ مہین نے ایک اور سوال داغا، محبت سمندر سے بھی زیادہ گہری، چاندنی رات سے بھی زیادہ پراسرار ہوتی ہے، جھاڑے کی چاندنی کی طرح ٹھنڈی رگ وپے میں اتر جانے والی سحر انگیز شے ہے، مگر ان نازک احساسات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اہل محبت ہوتے ہیں، جن کے دل میں کوئی بستا ہے۔ ویس بولا، اگر کوئی کسی کو پا کر گوا دے تو کیا تب بھی وہ انہیں اتنا ہی عزیز رہتا ہے، یا پھر گروش و ایام میں اس کی یاد پر گرد جما دیتا ہے؟ یہ نہ جانے کیوں مہین نے یہ سوال کیا تھا۔ ہاں، گواہ تو شاید میں نے بھی دیا ہے نگین کو۔ اویس کے دل میں کس سی ہونے لگی، زخم ایک بار پھر ہرا ہو گیا۔ یہ مہین بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اویس کے چہرے پر پہلے سوز میں اضافہ ہو گیا اور آنکھوں کی داسی کچھ اور رہی تھی۔ وہ کتنی محبت ہے انہیں اس لڑکی سے، آج بھی یہ اس کے لیے بےقرار ہے۔ مہین نے سوچا، جدائی بڑی کربناک ہوتی ہے، یہ زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ مگر خوشبو سے دوستی نبھانا محال ہے۔ سارے منظر اس طرح حسین رہیں، بادل اسی طرح آئیں، کوئل کوک رہے، اگر جدائی آ جائے یا ہجر زندگی میں آ کر پراؤ ڈالے تو زندگی نہیں رہتی، مگر یہ سب وہی لوگ محسوس کرتے ہیں جو لوگ ہار جاتے ہیں، اور یہ بات انہیں ان ساری خیالات سے اشنا کر جاتی ہے۔ اگر جیت جائے تو زندگی حسین ترین ہوتی ہے۔ کوئل کو کوک دل میں ہوکسی مچاتی ہے۔ دیوانے اپنی دیوانگی دنیا پر عیاں نہیں کرتے، خود پر خول چڑھ لیتے ہیں، دنیا کے لیے ہنستے ہیں، خوش رہتے ہیں، مگر بس آئینہ ان کی شخصیت پر غبار ہوتا ہے۔ اگر ذرا سی ٹھیس ان آنسوں کی جھڑی لگا دے تو زخموں کے ادھیر دیتی ہے، تنہائی ویرانی سے ویرانی خوشی ہوتی ہے، مگر اس کا درد اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ اس آگ میں جلتے ہوئے وہ کندن بن جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں درد تھا جسے وہ اس کیفے سے گزر رہا تھا۔ آپ بھی درد جدائی کو محسوس کر لیتے ہیں، جبکہ آپ تو بڑی باغو بہار طبیعت کے مالک لگتے ہیں۔ اویس کے ہر پل لوگوں کے لیے کہ ہنستے رہنے کی عادت کی جانب مہین نے اشارہ کیا۔ اب ضروری تو نہیں کہ خوش باش نظر آنے والے لوگ ان ساری کیفیات کو محسوس نہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ خیر جانے دو، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ وہ کیا کچھ بولتے رک گیا۔ نہیں، آپ اپنی بات مکمل کریں، ادھوری نہ چھوڑیں۔ دیکھیں، ادھوری چیزیں مجھے اچھی نہیں
लगती, ज़हन को उलझा कर रख देती हैं। महीन ज़िद्दी लहजे में बोली, मैं भी तो अधूरा हूँ, क्या मैं भी अच्छा नहीं लगता आपको? वो दिल में महीन से मुखातिब हुआ। अवैस अभी कुछ बोलना ही चाह रहा था कि उसके मोबाइल बजने लगा। मोबाइल समेत कमरे से बाहर निकल गया। हाँ हेलो नगीन, कैसे कॉल किया? वैस पूछ रहा था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, शायद मैं कल ऑफिस में नहीं आ सकूंगी। नगीन बोली थी। क्यों, क्या हो गया है तुम्हें? आज आप ऑफिस क्यों नहीं आए थे? महीन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए। महीन ने ज़रा सा बीमार होने का बहाना किया। क्या बना लिया, आप घर में बैठ गए इसकी तमादारी के लिए? मेरा ज़रा ख्याल भी नहीं आया आपको। मैं इतने दिनों से बीमार थी, आपने एक कॉल करके नहीं पूछा। आप तो बिजी थे अपनी दुल्हन के नाज बरदारियों में। एक मैं हूं जो आपके पीछे बेवकूफ़ बनकर फिर रही हूं, आपको ज़रा एहसास नहीं मेरा। वो इस पर नाराज़ हो रही थी। मुझे तो हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल रहता है, तुम्हारी जितनी परवाह करता हूं मैं इतनी ही तो शायद कभी भी अपनी भी नहीं की। अच्छा तुम बताओ, डॉक्टर को दिखाया तुमने? अवैस बुरा ना माने बगैर बोला। हाँ अभी डॉक्टर के पास ही से आ रही हूँ, कुछ टेस्ट हैं कल वो करवाने हैं। ओके मैं ले चलूँगा कल तुम्हें, तुम मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाता। मैंने फ़ोन किया था मगर तुम्हारा सेल ऑफ जा रहा था। अच्छा तुम आराम करो, अब मैं तुम्हें कल लेने आ जाऊँगा। अवैस उसकी बीमारी का सुनकर फिक्रमंद हो गया। ठीक है तो फिर बात करते हैं, करूँगी। नगीन ने फ़ोन ऑफ किया। अवैस अब नगीन के लिए फ़िक्रमंद हो रहा था। कितने दिन हो गए हैं नगीन को बीमार हुए, शौक भी तो इतना बड़ा गहरा है। उसे अचानक मेरी शादी की खबर ने नामे ने उससे तोड़ कर रख दिया है। मामा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या था अगर वो मेरी शादी नगीनी से कर देती तो मगर जाने क्यों वो नगीन को गलत समझती हैं। इतनी मोहब्बत करने वाली लड़की को ठुकरा दिया मामा ने। अवैस अब भी नगीन के लिए फ़िक्रमंद था। उसे सही और आमना गलत लग रही थी। अब उसे नगीन सही और आमना गलत लग रही थी। अब उसे क्या मालूम था, आमना जहानदा दीदा खातून थी। उन्होंने वो देख लिया था जो उसने नहीं देखा, वो नहीं देख पाया था। इसलिए तो नहीं उन्होंने नगीन को छोड़कर महीन का इंतखाब किया। मगर अवैस को आमना का इंतखाब गलत लगता था। अब इंतखाब किसका गलत था ये फैसला तो वक्त ने करना था। मालूम नहीं महीन ये मेरी बातों का क्या असर हुआ। वो अवैस को वापस लाने की कोशिश करेगी या फिर उसके हाल पर छोड़ देगी। आमना अपने कमरे में बैठी सोचों में गलतान थी। क्या सोचा जा रहा है बेगम साहिबा? एहसान ने उन्हें गहरी सोच में डूबा देखकर बोले। यही कि अवैस की तरह महीन भी दुनिया से नराली है। क्यों महीन और अवैस ने ऐसा क्या काम कर लिया जो वो आपको दुनिया से नराने लगने लगे? एहसान ने चौंक कर पूछा। आपके बेटे ने शादी के दूसरे ही दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। ये अजीब बातें ही हैं। दोनों ने साथ कहीं आते जाते नहीं हैं, हम दोनों कहीं साथ आते जाते नहीं। ये अजीब बातें हैं। दोनों में लगावट और मोहब्बत नजर नहीं आती। ये अजीब बात नहीं है क्या? इन दोनों को देख कर लगता है कि इनके बीच कुछ मिसिंग है? क्या इन दोनों को देखकर नहीं लगता कि इनके बीच कुछ मिसिंग है? आमना का लहजा शिकायती था। आपका बेटा अभी तक नगीन के चक्कर में है, हालांकि मोहसिन ने उसे वहाँ से हटा दिया है, मगर वो है कि पूरा वक्त नगीन के आगे पीछे फिरने की कोशिश में लगता रहता है। नहायत ही बेवकूफ़ इंसान। अभी तक उस लड़की को समझ समझ नहीं पाया। और महीन का क्या कर सकते हैं? जब आपका बेटा उसे अहमियत दे नहीं देगा तो वो क्या करेगी? घर में हंगामा खड़ा करके क्या अपना तमाशा बनाएगी? एहसान ने महीन की साइड ली। कोशिश तो कर ही सकती है अवैस को राह रास्त पर लाने की, मगर नहीं, उसे उसकी मर्जी पर छोड़कर बैठी है। बीवी को उसके हक और उस पर क्यों इस्तेमाल नहीं करती? वो अपना हक दे तो इस्तेमाल करे ना। आमना को महीन पर गुस्सा था। मैं सोच रहा हूँ कि वैस को कुछ अरसे के लिए बाहर भेज दूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। आप महीन के साथ जाने का बंदोबस्त करें। अकेले रहेंगे तो शायद एक दूसरे को समझने लगेंगे। मैं आज कल इसी की कोशिश में हूँ। महीन के सारे पेपर्स मुकम्मल हो जाएं, फिर वैस को कह दूँगा मगर अभी तुम अवैस को असल बात की खबर भी ना होने देना। वैसे एहसान ने कहा। हाँ आप अब बेफिक्र रहें, अब हम ना कुछ मुतमिन होगी। अब जब अवैस यहाँ रहेगा नहीं तो नगीन से रब्ता कैसे रख सकेगा? यही ठीक रहेगा, यही आखिर रास्ता है उसे नगीन से दूर करने का। आमना ने सोचा। अगले दिन अवैस खुद नगीन को लेकर हॉस्पिटल गया था। अपनी मौजूदगी में उसके सारे टेस्ट करवाया और वापसी में उसके घर तक छोड़कर आया था। नगीन बहुत खुश थी। अवैस अब भी मुझ ही से मोहब्बत करता है। अगर अवैस के घर वालों ने इसकी शादी कर दी तो क्या हुआ? और अब मेरा ही है, वो अब मेरा भी है। और मैं जब चाहूँ वो महीन को छोड़कर वापस मेरे पास चला आए और फिर मेरे ऐश ही ऐश होगी। ऑफिस के में से मैं मोहसिन को ज़रूर निकलवाऊंगी। उससे मेरी हर खुशी पर बैर है। उसी ने तो मुँह आमना आंटी के कान मेरे
خلاف بڑھے تھے جب ہی تو انہوں نے میرے گھر آنے سے انکار کر دیا. اگر وہ آ گئی ہوتی تو مہین کی جگہ آج میں ہوتی. وہ سارے ٹھاٹ میرے ہوتے جو مہین اس گھر میں کر رہی ہے. مگر اس کی یہ ٹھاٹ چند روز میں جلد ہی وہ اویس کی زندگی میں آ جاؤں گی اور مہین کی اس کی زندگی سے باہر ہوگی. بس ایک بار میرا نام اویس کے نام کے ساتھ جڑ جائے پھر میں بتاؤں گی اب ان سب لوگوں کو اچھی طرح سے. نگین دل میں پلاننگ کر رہی تھی یہ سوچے بغیر کہ اویس اب کسی اور کا شوہر تھا. کسی کا گھر بگاڑ کر کسی کی خوشیاں چھین کر وہ خوش رہ سکے گی. مگر نگین کو اس کی بات کی پرواہ نہیں. کب تھی اس کی خوشی تو اویس کو پانے میں کم عیش و آرام کی زندگی میں زیادہ تھی. وہ اویس کے پیچھے تھی ہی کب یہ سب سوچتی وہ پیسے کے پیچھے تھی. محبت اور خوشی ہونا ہو دولت کا ہونا اس کی زندگی میں لازمی امر تھا. پہلے کی زندگی نے اس کے جیسے تیسے غربت میں گزار دی تھی. مگر اب وہ امیر ہونے کے خواب بن رہی تھی. اویس کی دولت اس کے سارے خواب پورے کر سکتی تھی اس لیے وہ ابھی تک اویس کے پیچھے بھاگ رہی تھی. اویس رات کو جب گھر لوٹا تو مہین اس کے منتظر تھی. وہ ریڈ کالر کے ہلکی سی ایمبرائڈری والے سوٹ میں بلبوس سے لائٹ سے میک اپ میں وہ کافی اچھی لگ رہی تھی. آپ کیا کہیں جا رہی ہیں؟ اویس نے اسے تیار دیکھ کر سوال کیا. جی آپ کے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام ہے آج. وہ مسکرائی. میں بہت تھکا ہوں سوری پھر کسی دن چلیں گے. وہ یہ کہتا ہوا جوتا اتار کے بیڈ پر دراز ہو گیا. زیادہ دور نہیں جائیں گے نا؟ میں اتنی دیر سے تیار ہو کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں. اویس پلیز چلے نا. مہین نے کہا. آپ نے نا حق اتنی تیاری کی. آپ ایک بار مجھ سے پوچھتے رہتی. موڈ آپ کا ہو رہا ہے آؤٹنگ کا میرا نہیں. آپ یوں کریں ڈرائیور کے ساتھ ایسے کہہ دیں کہ آپ کو سیر کرا لے. اویس نے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. کیا میری اتنی بھی اوقات نہیں کہ میں کہیں آپ کے ساتھ جا سکوں کہ وہ ڈرائیور رہ گیا ہے مجھے گھمانے پھرانے کے لیے. وہ اویس کی بات پر بری طرح تپ گئی. اٹھی. اویس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی. اب اسے اپنی کہی بات کی سنگینی کا احساس ہوا تھا. نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا. سوری اگر آپ کو برا لگا ہو تو. اور پریشان ہو کر جلدی سے بولا. رہنے دے اپنا سوری اپنے پاس رکھے. میں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جا رہی ہوں. آپ رہی یہاں کے لیے اور اپنے ساتھ اسے گھمائیے گا جسے آپ میری وجہ سے اس گھر میں نہ لا سکے. مہین غصے میں بول گئی تھی تو وہ حیرت سے زیادہ ذاتی سے اٹھ کر کھڑا ہوا. آپ کیسے جانتی ہیں یہ سب؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سوال کر رہا تھا. نگین نے کال کر کے خود بتایا تھا مجھے مگر اس وقت میں سمجھی تھی کہ اس کا کسی نے مذاق کیا ہے مجھ سے. مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ تم آپ کے اس کے ساتھ شادی کر کے میری اپنی زندگی مذاق بن کر رہ جائے گی. مہین غصے میں وہ بات بھی بول گئی جو آج تک اس نے منہ سے بھی چھپایا آمنہ سے بھی چھپائی ہوئی تھی کہ شادی سے ایک دن پہلے نگین نامی لڑکی کی کال آئی تھی. مگر نگین کو کیا ضرورت تھی آپ کو کال کرنی ہے؟ اویس کی سمجھ میں نہ آیا تو اس کی سے سوال کرنے لگا. مجھ سے پوچھنے کے بجائے یہ سوال نگین سے کرے. وہ یہ بولتی وارڈروب کی طرف بڑھی اور بیگ نکال کر بیڈ پہ رکھا اور اپنے کپڑے اس میں رکھنے لگی. یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ بتایا تو ہے اپنے گھر جا رہی ہوں. اب اپنی مرضی کر لیجیے گا. اس نے بیگ میں کپڑے ٹھونستے ہوئے بیگ کی زپ بند کی. آپ کہیں نہیں جا رہی. اس کا بیگ اٹھا کر واپس وارڈروب میں رکھتے ہوئے بولا. مجھے روز اپنی بےزتی کروانے کا شوق نہیں. مجھے نہیں رہنا اب یہاں. وہ روٹھے انداز میں بولی. میں نے آپ کی کوئی بےزتی نہیں کی مگر آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہوں. سوری پلیز آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا. ٹھیک ہے لیکن اگر دوبارہ ایسا ہوا تو 1 منٹ کے لیے میں نہیں رکوں گی. وہ اس پر احسان کرتے ہوئے بولی. ٹھیک ہے مت رکیے گا مگر ابھی تو رک رہی ہے نا. مہین کو اس وقت اس کا منانا کافی اچھا لگ رہا تھا. دل تو چاہ رہا تھا کچھ دیر اور روٹھی رہے اور وہ اسے یوں ہی مناتا رہے. مگر ویسے کوئی بعید نہیں تھی کب اس کا موڈ بگڑ جاتا اور اسے الٹا منانے کی بجائے روٹھ جاتا تو وہ کیا کرتی. اس لیے مان گئی. جی آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو رک جاتی ہوں مگر ایک شرط پر. اب اس نے شرط رکھی. کیا شرط ہے؟ اویس نے مارے باندھے پوچھا. ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہہ دے. جاتی ہو تو جاؤ مجھے نہیں پرواہ تمہاری. مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا. سب کے سوالوں کا جواب نہیں تھا اس کے پاس. بس اس لیے روک رہا تھا. آپ آج ابھی مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جائیں گی؟ یعنی آپ نے باہر ضرور جانا ہے؟ ویسے تب کر اسے دیکھا. اب موڈ ٹھنڈا کرنے کے لیے تو جانا پڑے گا نا. جب تو چلیں پھر. مہین پوچھنے لگی. چلیں کھائیے سردی میں آئس کریم. وہ گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی موبائل اٹھایا تو مہین نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر آف کر کے واپس رکھ دیا. یار موبائل آف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پوچھنے لگا. اگر راستے میں آپ کی کال آ گئی تو آپ کی کال
آ گئی تو میرا موڈ آف ہو جائے گا، اس لیے اسے گھر پر ہی رہنے دیں۔ اب چلیں بھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئی۔ آمنہ ان دونوں کو ساتھ جاتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ کچھ تو عقل ہے کہ اس لڑکی نے۔ یا اللہ ان دونوں کی جوڑی بنائے رکھ میرے مالک، میرے بچے کو اس نگین کی چنگل سے نکال دے، میری ساری زندگی تیرے احسان مند رہوں گی۔ یا اللہ اویس پر نگین کی حقیقت کھول دے، اس لڑکی کے دل میں چھپے لالچ اور ہوس کو اویس پر عیاں کر دے۔ یا اللہ اویس کے دل سے نگین کا خیال نکال دے، اس کے دل میں مہین کی محبت ڈال دے، تاکہ یہ مہین اس کے ساتھ ہم خوشیوں بھری زندگی گزار سکے۔ آمین۔ آمنہ نے دل سے دعا کی تھی۔ مہین اویس کے ساتھ باہر آ کر کافی خوش تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے والی بات وہ یکسر بھلا چکی تھی۔ جانتے ہیں مجھے سردیوں میں روز آئس کریم کھانے کا شوق ہے، فہد کے ساتھ روز آیا کرتی تھی آئس کریم کھانے، وہ اویس کو بتا رہی تھی۔ سردیوں میں آئس کریم کھا کر بیمار مت پڑ جائیے گا۔ اویس نے کہا ابھی بیمار ہو جانے کے ڈر سے میں آئس کریم کھانا تو نہیں چھوڑ سکتی نا، میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ آپ جناب مت کیا کریں، مگر آپ مسلسل آپ کرتے رہتے ہیں، یہ آپ مجھے ہر وقت آپ کہہ کر مخاطب کر کے کیا سمجھانا چاہتے ہیں آخر؟ اب وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں، عادت ہو گئی ہے آپ کو کچھ کہہ کر مخاطب کرنے کی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویس نے گاڑی سوپی پر روکتے ہوئے کہا تو بدل ڈالیے اس عادت کو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا آپ کہہ کر مخاطب کرنا۔ وہ اس پر روب جما رہی تھی۔ ٹھیک ہے بدل دوں گا عادت، آپ آئس کریم اندر چل کر کھائیں گی یا یہیں منگواؤں؟ پوچھ رہی تھی۔ یہیں منگوا لیں۔ اوکے ویس نے کہا اور وہیں گاڑی میں ہی آئس کریم منگوا لی۔ آپ آج لندن میں تھے تو کیا وہاں سردی میں کبھی آئس کریم کھائی ہے آپ نے؟ آپ جب لندن میں تھے آپ نے تو کیا وہاں سردی میں کبھی آئس کریم کھائی ہے آپ نے؟ مہین پوچھ رہی تھی۔ جی کھائی ہے کئی بار، تو پھر مجھے کیوں منع کر رہے تھے آپ؟ ابھی یہاں تو اتنی سردی بھی نہیں پڑتی، آپ کا مزاج بہت نازک ہے نا، اس لیے کہہ رہا تھا۔ لڑکا آئس کریم لے کر آیا، ویس نے ایک کپ مہین کو دیا اور دوسرا خود لے کر کھانے لگا۔ مہین ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئی تھی جبکہ اویس خاموشی سے اس کو سن رہا تھا۔ آپ کا سیل آف کیوں آ رہا تھا؟ نگین نے آفس میں آتے ہی سوال ہی کیا تھا۔ مہین نے آف کر دیا تھا۔ کل مہین کہے مجھے سے بات کرنا چھوڑ دیں تو وہ بھی چھوڑ دیجیے گا، نگین نے جل کر کہا۔ نگین یہ پیپرز ٹائپ کر کے میرے آفس میں آئیے، شاہزیب نے کچھ پیپرز اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی سر۔ وہ چڑ گئی شاہزیب کے اس وقت وہاں آنے جانے پر۔ اویس میرے کمپیوٹر میں کچھ پرابلم آ رہی ہے یار، ذرا چیک کر لو۔ اگر محسن نے بھی اویس کو پکارا تھا، وہ محسن کی طرف چلا آیا جبکہ نگین شاہزیب کے پیپرز کو لے کر ٹائپ کرنے بیٹھ چکی تھی۔ شاہزیب اپنے آفس سے آ کر اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ تمہاری پی اے کب واپس آ رہا ہے چھٹی سے؟ اویس نے محسن سے پوچھا۔ نگین کا دھیان ان دونوں کی گفتگو پر لگا ہوا تھا۔ کیوں تمہیں اس سے کوئی کام ہے؟ محسن نے اویس سے پوچھا۔ نہیں میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا، اویس نے کہا۔ مس نگین یہ پیپر ٹائپ کر لیں تو چائے بنا لائیے گا میرے لیے ہمارے لیے۔ محسن نے پھر حکم چلایا۔ میں اگر اس آفس کی مالک بن گئی تو محسن کو تمہیں چائے والے کے جاب دے دوں گی اس آفس میں۔ نگین نے دانت کچکچا کر سوچا۔ محسن اور اویس اپنے کام میں بزی تھے اور وہ پیپر ٹائپ کر کے شاہزیب کے آفس چلی گئی۔ اویس یار وہ رحمان صاحب والی فائل کہاں ہے؟ احسان انکل مانگ رہے تھے، زیاد نے آ کر پوچھا۔ شاہزیب کے پاس تھی شاید، اویس نے کہا۔ اچھا تم وہ لے کر پہنچو احسان انکل کے پاس، اور محسن تمہیں بھی بلایا ہے انہوں نے۔ زیاد یہ کہتا ہوا واپس لڑ گیا تو محسن اور اویس دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اویس شاہزیب کے آفس میں چلا آیا۔ نگین شاہزیب کو پیپرز دے رہی تھی۔ ٹیبل پر رکھا گلاس نگین کا ہاتھ لگنے سے شاہزیب کے پر گرا اور اس کے کپڑوں کے پر کو گیلا کر گیا۔ شاہزیب سنسلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا، آپ سے سارے پیپرز خراب کر دیے، اتنے گھنٹوں سے کی محنت کے بعد تیار کیے تھے میں نے، اور آپ نے ایک پل میں میری ساری محنت میں پانی پھیر دیا۔ سوری سر، میں بنا دوں گی یہ پیپر۔ سر آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں۔ وہ اس کی گیلی شرٹ کو دیکھ کر بولی۔ آپ کو کپڑوں کی فکر ہے جبکہ مجھے ان پیپرز کی فکر ہے۔ ابھی اگر پاپا نے یہ پیپرز مانگ لیے تو میں کیا جواب دوں گا میں انہیں؟ وہ چڑ کر بولا۔ سر آپ کو یہ پیپرز میں ٹائپ کر کے دے دوں گی۔ وہ اپنا دوپٹہ اس کے گیلے شرٹ پر پھیرنے لگی۔ واٹ نانسنس، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ہٹائیے اپنا دوپٹہ، دور ہٹیے یہاں سے۔ شاہزیب اس کی حرکت سے برا مان کر پیچھے ہٹایا۔ دروازہ میں کھڑا ویس خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ سر میں تو صرف آپ کی شرٹ صاف کر رہی تھی۔ وہ شاہزیب کے قریب آتے ہوئے بولی۔ پانی ہی لگا ہے نا، صاف ہو جائے گا پلیز۔ آپ پلیز جائیے یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا تو جانے کیا سوچے گا۔ شاہزیب کو وحشت ہونے لگی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ جس نے جو سوچنا ہے سوچے، بات تو آپ کی ہے، آپ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں؟ سر وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اویس اپنی جگہ حیران کھڑا تھا۔ آپ انتہائی درجے کی کام چور ہیں، کوئی کام آپ ڈھنگ سے نہیں کرتی ہیں، بلکہ
सकती हैं। मालूम नहीं आपका अपॉइंट किसने کیا ہے اس آفس میں۔ شاہ زیب اس کی بات پر سے لگ گیا۔ سر مجھے آپ کے کزن زیاد صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے، آپ کے سیکرٹری کے لیے انٹرویو بھی انہوں نے لیا تھا، مگر میں آپ کو پسند ہی نہیں تھی، لیکن میں آپ کو پہلے ہی دن سے پسند کرنے لگی تھی۔ نگین کے ذہنی روح بہک چکی تھی، اسے اپنا دھیان ہی نہیں تھا رہا کہ وہ کہاں ہے۔ اگر اویس یہ سن لے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے اویس تو آپ کے ہاتھوں بدھو بن چکا ہے، مجھے بنانے کی کوشش مت کیجیے گا، جائیے یہاں سے۔ وہ درست لہجے میں چیخا۔ وہ پلٹ کر دروازے میں اویس کھڑا تھا۔ نگین بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اویس کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں ملامت اور غصہ دونوں رہی تھا۔ اویس تم یہاں؟ شاہ زیب بھی اپنی جگہ سے پریشان ہو گیا۔ ہاں وہ ڈیڈی نے رحمان صاحب والی فائل منگوائی ہے، تم وہ لے کر آ جاؤ۔ اویس وہیں سے کہتا ہوا پلٹ گیا۔ مس نگین یہ ٹیبل صاف کر دیجیے گا۔ وہ رحمان صاحب والی فائل اٹھا کر گیلے پیپرز کے ساتھ ہی اکٹھا اٹھ کر نکل گیا۔ وہ احسان کے آفس میں آیا تو اویس گمسم سا بیٹھا تھا۔ انکل فائل۔ وہ فائل احسان کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، تمہاری شرٹ کیوں گیلی ہو رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا تو محسن نے پلٹ کر دیکھا، انکل پانی گر گیا اور ساتھ ہی یہ پیپرز بھی خراب ہو گئے۔ اب بابا جان مجھ پر ناراض ہوں گے، میں نے وقت پر کام نہیں کیا۔ شاہ زیب نے بولا، وہ ناراض بالکل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ گھر جا چکے ہیں، صبح تک تمہارے پاس کافی ٹائم ہوگا دوبارہ بنا لینا۔ وہ اپنی اینک درست کرتے ہوئے بولے تو اس نے سکون کا سانس لیا، تھینک گاڈ بچ گیا۔ شاہ زیب نے شکر ادا کیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اویس جب سے گھر واپس آیا تھا بالکل خاموش تھا، وہ خاصا ڈسٹرب لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں عجیب سی اداسی اور حزن اور ملال چھایا ہوا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مہی نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ آج آپ ضرورت سے زیادہ خاموش لگ رہے ہیں، کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ وہی نے اس کا ہاتھ آنکھوں پر سے ہٹاتے ہوئے بولی، نہیں کچھ نہیں بس ایسے ہی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی میں چلا آیا تو وہ دور آسمان میں جانے کا کیا تلاش کر رہا تھا۔ آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ کیا بات ہے مجھے بتائیے، اور یہ آسمان میں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ وہ آسمان پر بھٹکتی اس کی نظروں کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، تلاش کب کی ختم ہو چکی ہے، ستاروں سے بھرے آسمان میں بھلا کیا تلاش کرنا ہے میں نے؟ وہ اکتا کر بولا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ وہی نے کہا، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اس نے مصرع پورا کر دیا تو وہ واہ واہ کرنے لگی، تو جناب آج شاعری کے موڈ میں لگتے ہیں۔ وہ داد دیتے ہوئے بولی، نہیں ان مصروں میں چھپی سچائی پر غور کر رہا ہوں کہ کسی نے خوب ہی کہا ہے۔ ہاں شاعر بھی کیا خوب لکھتے ہیں، بعض اوقات شاعروں کے شعر پڑھ کر اور سن کر لگتا ہے جیسے یہ ہمارے ہی لیے کہا گیا۔ مہین نے کہا، ہوں کبھی کبھی ایسا ہی بھی لگتا ہے، مگر مہین کیا ضروری ہے کہ زندگی میں آزمائش آئے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ منزل پر پہنچ کر پتہ لگے جسے ہم اپنا مسکن مان رہے تھے وہ تو سراب تھا؟ صرف سفر تو اب بھی باقی ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے مہین میرا سفر بھی ابھی بھی باقی ہے، میں تو ابھی یہ بھی طے نہیں کر پا رہا کہ جانے کہاں ہے، کس سمت میں جا کے منزل کا نشان ملے گا۔ وہ کھوئے لہجے میں بولا، یہ تو سفر کا آغاز کرنے سے پہلے ہی طے ہو جاتا ہے کہ ہمارا پڑاؤ کہاں ہوگا۔ آپ کو یہ مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ وہ چونک کر پوچھنے لگی۔ کبھی کبھی راہ میں سراب میں بھی نظر آ جاتا ہے اور ہم اس سراب کی کشش میں اس جانب بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، مگر قریب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ راہ تھی جو ہمیں بھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اویس کے لہجے میں عجیب سی کس تھی۔ ایسی کون سی راہیں تھیں اویس جو آپ کو بھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی؟ وہ پریشان ہوئی۔ معلوم نہیں راستہ ملے گا بھی یا نہیں، مجھے یہ ساری عمر یوں ہی بھٹکتا رہوں گا، میرے ہوتے ہوئے آپ کبھی بھٹک نہیں سکتی۔ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، ہم دونوں مل کر منزل ڈھونڈ لیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی تو اویس اسے دیکھنے لگا۔ میں ہی بے وقوف تھا جو نگین کے پیچھے بھاگ رہا تھا، ماما نے ٹھیک ہی کہا تھا نگین کے بارے میں، بس میں نے اسے دیر سے پہچانا۔ وہ دل گرفتہ ہو کر سوچنے لگا۔ اویس کے دماغ میں ابھی تک نگین کے جملے کا باز کشت ہو رہی تھی، میں تو پہلے ہی دن پہلی ہی نظر میں شاہ زیب کو پسند کر بیٹھی تھی۔ وہ حشد زدہ سا ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہین اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیوں؟ کیا نگین تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ دل میں نگین سے مخاطب تھا، صرف دولت پانے کے لیے تمہیں میری دولت سے پیار تھا، میرے ذریعے تم اپنے ادھورے آرزوؤں پوری کرنی چاہتی تھی، صرف میری دولت میرے مند بننے کا ذریعہ بننا چاہتی تھی، صرف میرے دل کو تم نے کھلونا بنا کر رکھ دیا۔ دل میں تمہارے دل میں تھا اور تم مجھے محبت کے نام پر صرف بے وقوف بنا رہی تھی۔ کتنا کہا تھا محسن نے مجھ سے، مگر مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ محسن سچ ہی کہتا تھا، جب میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تب ہی میری آنکھوں پر پڑی محبت کی پٹی ہٹے گی۔ آج محبت کی پٹی ہٹی ہے تو مگر مجھے ساری عمر کی بے چینیاں دے گئی۔ اویس دکھی ہو رہا تھا، مگر وہ اپنا دکھ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ غصہ تو اسے
نگین پر بہت آیا تھا، مگر اس نے نگین کی کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ کہنے کا فائدہ بھی کیا تھا، وہ اس کی مشکل کو دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا اویس اس سے بات کرتا تو وہ کوئی بات بنا لیتی، پھر کوئی نیا جھوٹ بول کر اسے بیوقوف بنا لیتی۔ اویس اب اس پر اعتبار کرنے کے موڈ میں نہیں تھا اور اسے اپنی بیوقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ کیسے وہ اس پر ہر جائی کے ہاتھوں بیوقوف بن گیا۔ آپ یہاں سردی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، اندر چلے۔ وہ ویسے بولی، جب اندر آگ لگ رہی ہو تو باہر کے موسم اثر انداز نہیں ہوتا۔ ویس نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ اس کے نزدیک ہی بیٹھ گئی۔ ہاں تم جاؤ، میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ویس نے اس کی جانب دیکھے کے بغیر کہا، کب تک یوں تنہا رہیں گے ویس؟ زندگی یوں نہیں گزر سکتی، آپ کیوں اپنی اور میری زندگی مشکل بنا رہے ہیں؟ مہین نے کہا تو وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ ہر وقت تم کیوں میرے سر پر سوار رہنے کی کوشش کرتی رہتی ہو؟ تنہا کیوں نہیں چھوڑ دیتی مجھے؟ تم خود کو کیوں مجھ پر زبردستی مسلط کرنا چاہتی ہو؟ تیز لہجے میں بول رہا تھا۔ مہین ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی، بولے، جواب تو خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو مجھ پر؟ تم بہت پرواہ ہے تمہیں میری، یا پھر تم میرے اسٹیٹس کی وجہ سے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اب وہ مہین سے بدگمان ہو رہا تھا۔ اسٹیٹس؟ اویس، یہ اسٹیٹس ہمارے بیچ کہاں سے آ گیا؟ آپ مجھے لالچی سمجھ رہے ہیں؟ وہ شوقی اس لہجے میں بولی، میں کیا سمجھ رہا ہوں کیا نہیں؟ اس کی بات نہ کرو، جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب چاہیے مجھے۔ وہ اب اس سے بھی بدظن ہو گیا۔ میں بیوی ہوں آپ کی اویس، آپ نے شادی کی ہے مجھ سے، میں خود چل کر یہاں نہیں آئی ہوں۔ میں آپ کے اسٹیٹس پر نہیں، آپ پر مرتی ہوں۔ اگر مجھے آپ سے محبت نہیں ہوتی تو کب کی چلی گئی ہوتی۔ آپ کے رویے سے بیزار ہو کر مہین نے سچائی بیان کی۔ میں نہیں مانتا محبت کو کچھ نہیں ہوتی، ہر انسان اپنی غرض کا غلام ہوتا ہے۔ آپ کی بھی کوئی نہ کوئی غرض ہوگی، بنا غرض کے آپ میرے ساتھ نہیں رہ رہی۔ اویس کو اب مہین کی محبت پر کوئی بھی شک ہونے لگا تھا۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں اویس؟ مجھ پر؟ میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں رہ رہی کہ آپ کے دولت کا مجھے لالچ ہے، یا اس سے میری شدید غرض، اس سے میرے کوئی غرض پوشیدہ ہے۔ مجھے علم نہیں تھا اویس، مجھے صلے میں یہ سب سننے کو ملے گا۔ لگتا ہے اب تک میں شراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ آپ اور میں شاید ایک ساتھ کبھی چل ہی نہیں سکتے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ میرے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے۔ جب ہی یوں الزام لگا رہے ہیں مجھ پر، وہ آپ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میرے پیر شل ہونے لگے ہیں، میں تھک گئی ہوں۔ وہ پھر سے آنسوں میں ڈوبنے لگی تھی۔ آج پھر اس کے اس کی آنکھوں میں اشک رواں تھا۔ کس نے کہا آپ کو میرے پیچھے آنے کو؟ مت آئیے، مجھے ضرورت نہیں کسی کی۔ وہ سلک کر بولا، ضرورت ہی تو نہیں تھی آپ کو کبھی میری، اور میں تو آپ کی جھولی میں زبردستی ڈال دی گئی تھی۔ گلے پڑا ڈھول تو پیٹنا ہی پڑتا ہے نا۔ میں نے آپ کو اپنا سب سے بڑا سہارا مان کر غلطی کی ہے شاید۔ آپ کیا میرا سہارا بنیں گے؟ آپ تو دو گھڑی سہارا دے نہیں سکتے مجھے۔ آج تک زندگی بھر کا سہارا بننا تو دور کی بات ہے۔ وہ مسرسر ہو رہی تھی، ساتھ ہی زبان پر شکوے بھی تھے۔ میں نے کبھی آپ کو ایسی کوئی امید نہیں دلائی تھی مہین۔ وہ جانے کیوں کٹھور بنا ہوا تھا۔ مہین کے آنسو ابھی اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے میں ہی بیوقوف تھی جو آپ سے امیدیں وابستہ کر بیٹھی تھی۔ آپ نے کبھی جھوٹا اقرار محبت بھی نہیں کیا تھا۔ میں ہی پاگل تھی جو یہ سوچتی تھی کہ اب ان روز شب میں ہی دن ایسا ہوگا جب آپ خود میرے پاس آئیں گے، مجھ سے اقرار کریں گے، مگر نہیں، آپ تو مجھ سے 2 بول محبت کے بھی نہیں بول سکتے۔ مجھے دولت کا لالچی سمجھا آپ نے۔ میں نے ساری زندگی آپ کی ہر طرح کی عیش و آرام میں گزاری ہے، روپے پیسے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی میں نے۔ آپ اگر غریب بھی ہوتے تب بھی آپ سے محبت کرتی، جھونپڑی میں رہ کر بھی آپ کے ساتھ خوش رہ سکتی تھی، مگر یہ تانا برداشت نہیں کر سکتی۔ اب میں بالکل نہیں رہوں گی اس گھر میں، صبح ہی چلی جاؤں گی اپنے گھر۔ آپ رہیں اپنے اس سونے کے محل میں تنہا اپنی دولت کے ساتھ۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے اندر چلی گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ نگین کا سارا غصہ مہین پر اتار دیا۔ یہ تو بے قصور تھی، پھر میں نے اسے کس بات کی سزا دے رہا ہوں؟ میرے گنہگار تو نگین تھی، میں نے اسے غلط کہنے کی بجائے اسے کیوں اس کی طرح گردان کر رہا ہوں؟ مہین کا مقابلہ نگین سے کیوں کرا؟ نگین کبھی مہین کی برابری نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ میری ماں کا انتخاب ہے، اور میری ماں کبھی غلط نہیں ہو سکتی، نہ ہی میری پھوپھو کی تربیت غلط ہو سکتی۔ میں نے کیسے کہہ دیا مہین کہ وہ دولت کی لالچی ہے؟ اس کی بھی کوئی غرض ہے جب ہی وہ میرے ساتھ رو رہی ہے۔ اور گاڈ، میں ہمیشہ غلطی کرتا رہتا ہوں، اب مہین کو کیسے مناؤں گا، یا کیا کہوں گا اس سے؟ گاڈ پلیز ہیلپ می۔
مہین کے جانے کے بعد اب اویس اپنی غلطی پہ پچھتا رہا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مہین اس کے جملوں سے نشتر سے جملوں کے رشتے سے بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ اویس وہیں پریشان سا بیٹھا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو مہین وہاں سے موجود نہیں تھی۔ اویس نے بالکونی میں سے اسے دیکھا مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا، ادھر ادھر دیکھتا ہوا گھر کے پچھلے حصے میں چلا آیا۔ وہ دیوار سے لگی بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی، اسے اپنی کم مائیگی پر رونا آ رہا تھا۔ اویس حسن، کل میں آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاؤں گی۔ مہین نے سوچا۔ اویس اس کے نزدیک چلا آیا۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں، آپ کو میں سارے گھر میں دیکھتا پھر رہا ہوں۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ چڑھ کر دور ہٹی۔ کیوں مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت، کیوں پیش آ گئی؟ بے فکر رہیں، آپ کے گھر سے کچھ چرا کر نہیں بھاگوں گی میں، چور نہیں ہوں میں۔ مہین نے جل کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ چور تو آپ ہیں مہین، اب آپ نہ مانے یہ الگ بات ہے۔ ویسے نے کہا کیا چوری کی ہے میں نے؟ اب وہ لڑنے پر آمادہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں کی شدت گریے سرخ ہو رہی تھی۔ مہین کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے مچل رہے تھے۔ اویس اٹھ کھڑا ہوا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ چلے کمرے میں چل کر بتاتا ہوں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، یہیں پر بتائیں۔ وہ مچل گئی۔ دیکھیں اتنا ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، بیمار پڑ جائیں گی تو میرے لیے پرابلم ہو جائے گی۔ اویس نے کہا اچھا ہے، آپ کی جان چھوٹ جائے گی، مجھ سے زبردستی کے بندھن سے نجات مل جائے گی آپ کو۔ وہ بھنا کر بولی فضول باتیں مت کریں، اٹھیں یہاں سے۔ اویس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا۔ مجھے نہیں جانا، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ یہی کرے۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی مگر اویس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے آگے بڑھا تو مہین مسلسل ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھیں مجھے غصہ مت دلائیں، اگر مجھے غصہ آ گیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اویس رک گیا تھا۔ تو وہ تو ہو بھی نہیں سکتا، آپ بہت برے ہیں، وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ مہین کے اٹھتی گرتی بلکہ اویس کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ اویس پر سر جھٹکتا آگے بڑھا۔ مہین کو اس کے ساتھ کھینچ رہی تھی۔ وہ اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود بھی اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ اب ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ رونے کے بعد مزید حسین لگ رہی تھی۔ مہین کیا ہم دونوں سارے شکوات بلوا کر اکٹھے نہیں رہ سکتے اس چھت کے نیچے؟ اویس بول رہا تھا۔ کیوں، اب کیا ہو گیا؟ آپ شاید مامی اور اماں کی ناراضگی کے ڈر سے یہ کہہ رہے ہیں، بے فکر رہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا۔ مجبوری کے بندھن کبھی پائیدار نہیں ہوتے اویس، آپ کب تک مجھے برداشت کرتے رہیں گے؟ مہین نے سنسو کرتے ہوئے کہا۔ میں یہ بات ماما پھوپھو کے ڈر سے نہیں کہہ رہا، میں واقعی آپ کے ساتھ محترمی ہوں۔ مہین کیا آپ میرے ساتھ رہے گی بنا کسی شرط کے؟ میں نہیں مانتی ان باتوں کو۔ کچھ دیر پہلے تو آپ کو کچھ اور کہہ رہے تھے، اب اچانک آپ کو رویے میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گیا؟ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ آپ مجھے بنا رہے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اب یہی زبان مجھ پر تیر برسا رہی تھی۔ مہین نے بڑی صاف گوئی سے پوچھا۔ تمہاری یہی عادت تو مجھے اچھی لگتی ہے مہین، تم تو دل میں ہوتا ہے وہی کہہ دیتی ہوں۔ کاش سب لوگ تمہارے جیسے ہوتے، صاف دل کے مالک، تو زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ اب نے بڑے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا مجھے باتوں میں الجھانے کی کوشش مت کریں۔ اس تبدیلی کی وجہ سے وہ ٹپٹ کر بولی تو مسکرایا۔ اب روب جمع ہوگی مجھ پر، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو وہ چھم گئی۔ اوہو، اچھا لگا تمہارا یہ اپنائیت میں بڑا انداز، تم ہمیشہ ایسے ہی رہنا میرے ساتھ مہین، کبھی بدلنا مت۔ جانتی ہو آج تمہارے آنسوؤں نے میرا دل پر چھائی ہوئی ساری دھن دھو ڈالی۔ بلیو می مہین، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ مہین کے شانوں کو تھامتے ہوئے اپنا اقرار محبت کر رہا تھا۔ مہین کو یقین نہ آیا اور اب بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ اب جھوٹ بول رہے ہیں مجھ سے؟ وہ شاکی انداز میں بولی۔ نہیں، جھوٹ تو آج تک بولنا نہیں آیا تھا خود سے، آج پتہ چل گیا محبت ہوتی کیا ہے۔ آج تم نے احساس کروایا مجھے محبت کا۔ یقین کرو مہین، تم ہی میری محبت ہو، اقرار محبت کر رہا ہے۔ کتنے چلاک ہیں آپ، صرف اپنا بھرم رکھنے کے لیے مجھ سے محبت کے اقرار کر رہے ہیں۔ وہ اب بھی یقین کرنے کو تیار نہیں۔ جانا یہ بدگمانی کیسے دور ہوگی تمہارے دل سے؟ تم ہی بتا دو، جیسے کہو گی ویسے یقین دلانے کا تیار ہوں۔ کہو تو آسمان سے جان توڑ لاؤں تمہارے لیے۔ وہ شوق لہجے میں بولا، بڑی محبت پاش نظروں سے مہین کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے چاند کی، وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں تمہارا چاند جو تمہارے پاس ہے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولا تو وہ اسے چڑھ کر دور کیا۔ فاصلے رکھ کر بات کریں، زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کریں۔ وہ چڑھ کر بولی، ہیلو بیوی ہو تم میری؟ وہ برا مان کر بولا۔
مجبوری کا سودا ہوں میں، یہ آپ ہی کے الفاظ ہیں۔ وہ یاد دلانے لگی تو اویس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یار اتنے پیار سے منا رہا ہو، اب مان بھی جاؤ۔ دیکھو میں جانتا ہوں کہ میں نے بڑی زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ، مگر میرے خدا گواہ ہے میں نے جان کے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی، تو میں تو تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں مانتا ہوں جب میری شادی تم سے ہوئی تو میں کسی اور سے محبت کرتا تھا، مگر مجھے علم نہیں تھا وہ محبت میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، جس سے خدا نے مجھے بچا لیا، اور میری ماں کی دعاؤں کا ثمر تھا کہ تم مجھے ملی۔ تمہیں پا کر میں شروع میں خوش نہیں تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم بہت آہستگی کے ساتھ میرے دل میں اپنی جگہ بناتی چلی گئی، اور مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ تم اب کب میرے دل میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی تو دھند کے بادل چھٹے اور تمہاری محبت کا دل کو یقین آیا۔ اب میری آنکھیں صرف تمہیں ہی دیکھنا چاہتی ہیں مہین، تم نے مجھ پر جتنا غصہ کرنا ہے کر لو، تمہارا حق ہے مجھ پر۔ وہ بول رہا تھا، مہین کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ اویس نے آج سارے حق اسے دے دیے تھا۔ کیا یہ سچ بول رہے ہیں؟ میں زندگی یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے مجھ پر؟ مہین اب بھی بے یقینی کے عالم میں تھی۔ اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ بولو، کیا ثبوت دوں تمہیں اپنی محبت کا کہ تمہیں اب مجھ پر یقین آ جائے؟ وہ اس کی گردن بازو حمائل کرتے ہوئے بولا مجھے کوئی ثبوت نہیں چاہیے، آپ نے کہہ دیا اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ وہ دھیرے سے بولی، یعنی ناراضی ختم؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ شاید فرار کی راہ تلاش کر رہی تھی۔ اوکے، سوچا ہے اتنی جلدی کیا ہے؟ آج تو بہت ساری باتیں کرنی ہے میں نے اپنے دل کے آپ سے۔ اویس نے کہا، ابھی مجھے سونا ہے۔ وہ نہ روٹھے لہجے میں بولی، گا کر مناؤں تو چلے گا؟ وہ اس کی جانب جھک کر پوچھنے لگا، رہنے دے، رات میں شور سے سب جاگ جائیں گے۔ وہ ہاتھ جوڑے ہوئے بولی، آپ میرے گانے کا شور کہہ رہی ہیں مہین؟ میں اتنا برا نہیں گاتا ہوں آپ کی طرح۔ وہ برا مان کر بولا، آپ نے مجھے گاتے ہوئے کب سن لیا؟ وہ اسے گھورنے لگی، کبھی گاتی نہیں ہیں آپ، اس لیے میں جان گیا برا ہی گاتی ہوں گی، جب ہی تو آج تک گنگناتی نہیں ہے کبھی میرے سامنے۔ اویس نے کہا تو وہ برا مان کر اسے دیکھنے لگی، آپ تو جیسے بہت سریلے ہیں نا۔ وہ اب لڑنے لگی، ہاں ساتوں سر میں ہیں میرے گلے میں، سنو۔ اویس نے اتر کر کالر کھڑی کی اور گلا کھنکارنے لگا۔ بس رہنے دے، مہین نے اسے روکا۔ سنو، کھویا چاند کھلا آسمان، تاروں کو کیسے نیند آئے گی، آنکھوں میں ساری رات جائے گی، اب ہم کو بھی کیسے نیند آئے گی۔ ویسے بڑے خوبصورت انداز میں گنگنا رہا تھا۔ مہین اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی اویس سچ کہہ رہے ہیں؟ دل اویس کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار تھا، مگر دماغ میں سوال اٹھ رہے تھے۔ یار کیا سوچ رہی ہو؟ یہ بندہ پورے کا پورا تمہارا ہے، چلو کسی جھونپڑی میں پڑاؤ ڈالتے ہیں چل کے۔ اویس نے اس کی کہی بات کو شریر کے لہجے میں کہا تو جھیپ گئی۔ کیا آپ سچ بول رہے ہیں؟ وہ اب اسے پوچھ رہی تھی۔ ہاں یار، یہ دل صرف اور صرف تمہارا ہے، بلا شرکت کے بغیر۔ میرا دل اب تمہاری زندگی میں بھر کے ساتھ کا آرزو مند ہے۔ زندگی تمہاری دراز زلفوں کے سائے میں کٹ کے حسین ترین ہو جائے گی۔ وہ اس کے قریب موجود مہین کا دل تیز سے دھڑکا رہا تھا۔ ویس کے اقرار محبت نے اس کے وفاؤں کا مان رکھ لیا تھا۔ مہین، میری زندگی تمہارے لیے بغیر ادھوری تھی، تم نے آ کر مجھے مکمل کر دیا۔ جانا، میں نے اپنی نادانی میں زندگی کے محبت کے اتنے قیمتی پل ضائع کر دیے، مگر جان اس آگ میں تنہا تم بھی نہیں جل رہی تھی، اس کی تپش مجھ پر بھی پڑ رہی تھی۔ جب ہی تو میں تمہاری طرف لوٹ آیا ہوں۔ اب میں تمہارے ہر دکھ، ہر تکلیف کا اشارہ کر دوں گا۔ میری زندگی کا ہر دن، ہر پل آج سے صرف اور صرف تمہارا ہے۔ یار میری جانب دیکھو تو۔ مہین کے لبوں پر شرمگے مسکراہٹ تھی، اس کے گالوں پر گلاب کھل اٹھے تھے۔ اویس کی محبت نے اسے متبر کر دیا تھا۔ یار اب میں اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ تم ایک نظر بھی نہ دیکھو مجھے۔ مہین کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ کیا زمین پر لیٹ جاؤں میں؟ وہ پوچھنے لگا تو اس نے پلکیں اٹھا کر اویس کو دیکھا۔ اویس نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ جانتی ہو، تمہاری ان سیاہ بنوری سے آنکھوں کا دیوانہ ہوں میں، ان میں میرا دل ڈوب جاتا ہے، میں ان میں ڈوب گیا ہوں، کبھی نہ ابھرنے کے لیے۔ اویس نے مہین سے کہا، مگر تمہارے ان سمندروں سے ڈر لگتا ہے جن میں اکثیر طغیانی آتی رہتی ہے، یہ کب اپنے مگین کو بے دخل کر دے تو میں کہاں جاؤں گی؟ اویس نے چھیڑتے ہوئے کہا، انہیں طوفانی بھی آپ نے بنایا ہے، ورنہ یہ بڑے پرسکون رہتے ہیں۔ مہین نے شکوہ کیا، میں اتنا برا ہوں؟ اویس نے برا مانتے ہوئے کہا،
آپ برے نہیں ہیں، لیکن جو کچھ کر رہے تھے وہ اچھا نہیں نہ تھا، اب تو سب چھوڑ دیا ہے نا، ویس نے صفائی دی، میرا اعتبار کر لو، اب پھر ایسا نہیں ہوگا، اب میں صرف تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا، ثبوت چاہیے تو بھی دے دوں گا۔ اویس نے شرارت سے کہا، رہنے دیجیے، میں اعتبار کر لیتی ہوں۔ مہین نے اس کی آنکھوں میں موجود شرارت کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اقرار کر لیا۔ راتوں کی دھند کہیں چھٹ گئی تھی، دور دراز ہر شے صاف اور نکھری ہوئی نظر آ رہی تھی، محبت نے اپنا اثر ظاہر کر دیا تھا۔ تو آج کے ناول کا اینڈ یہیں پہ ہوتا ہے، جس کا نام تھا آنکھیں تیری۔ کیسا لگا آپ سب لوگوں کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لائک اینڈ سبسکرائب میرا چینل، آلسو پریس دی بیل آئیکن۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔